अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पीएमएस पंजाब का जो फ़ेज़ 1 है जिसमें जीके का पेपर होता है वो हो चुका है। 2 फेजेस में हुआ था ये पेपर जो है वो इस साल काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। दोनों बैचेस का ही मुश्किल था, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। तो जिसने भी पेपर दिया है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने मार्क्स 40 या 40 अबव, तो वो रिज़ल्ट का वेट किए बगैर जो नेक्स्ट फ़ेज़ है उसकी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो उसके बाद भी आप लोगों के पास कोई इतना ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ भी तो 2 महीने होंगे और उसमें आपने रिमेनिंग जो 11 सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करना है। तो चूँकि आप रिमेनिंग जो 11 सब्जेक्ट हैं उनको आपने सिर्फ पास ही नहीं करना, बल्कि उनमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं ताकि एट द एंड जो आपका मेन गोल है एलोकेशन का, आप वो हासिल कर सकें। इसलिए बगैर टाइम को वेस्ट किए आज से और अभी से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। वन बाय वन हम तमाम सब्जेक्ट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, किस सब्जेक्ट को आपने किस तरह से लेकर चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश एसे का है और सबसे रिस्की भी है। आल्दो कि पीएमएस का जो इंग्लिश एसे है वो सीएसएस वाले से कंपैरेटिवली आसान होता है, लेकिन फिर भी जो 12 सब्जेक्ट्स हैं पीएमएस के, उन तमाम सब्जेक्ट्स में से इंग्लिश एसे ही सबसे रिस्की है। तो अगर आप सिलेबस देखें तो इसमें कुछ थीम्स आपके पास मेंशन्ड हैं, आपने इन्हीं से स्टार्ट लेना है। अब कौन सी थीम्स हैं? एजुकेशन है, इकोनॉमी है, फॉरेन पॉलिसी है, गवर्नेंस है, ह्यूमन राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड टॉपिक्स ऑफ जनरल नेचर। तो ये टॉपिक्स नहीं है, ओवरऑल यहाँ पर थीम्स मेंशन है। इसके अकॉर्डिंग आपने जो एक थीम के अंडर डिफरेंट टॉपिक्स आ रहे होते हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है। और इसके बाद जो करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं, पाकिस्तान के इश्यूज़ है या ग्लोबल लेवल पर भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ चल रहे होते हैं उनको आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करके जाना होता है, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई टॉपिक पेपर में आ सकता है। तो इंग्लिश एसे की तैयारी जो है इसको आपने एंड पर नहीं छोड़ना है। इंग्लिश एसे और प्रेसी ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करना है। बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप 1 वीक या 10 दिन या जितना भी टाइम आप उनको देना चाहें वो दे सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड में आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश एसे का सब्जेक्ट हो गया या प्रेसी का सब्जेक्ट हो गया, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करते हैं और इनको आप साथ लेकर चलते रहते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगते हैं। इसलिए जो एसे का सब्जेक्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और जो सबसे रिस्की भी है, इसकी तैयारी को आपने एंड पर नहीं छोड़ना है, बल्कि सबसे पहले इसी से स्टार्ट लेना है। अब पहले ही दिन बैठकर आप पूरा ऐसे लिखना शुरू नहीं कर देंगे, बल्कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है तो इसमें आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेक किया जाएगा। क्या आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो ज़्यादा नहीं होती या ग्रामेटिकली आप ज़्यादा मिस्टेक्स तो नहीं करते। सो स्टार्टिंग जो लाइन है आपकी ऐसे की प्रिपरेशन की, वो आपने ये चेक करना है कि इंग्लिश के जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो आपका ठीक होना चाहिए। उसके बाद फिर आप जो एसे की मेन तैयारी है उसकी तरफ जाते हैं और मटेरियल कलेक्ट करना और थीम के अकॉर्डिंग और टॉपिक वाइज जो है वो उसको स्टडी करना। सो पहला स्टेप आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। अब उसमें आपके पास कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वोकेबलरी या फ्लावरी वर्ड्स नहीं होने चाहिए, बल्कि सिंपल आपको लिखना आना चाहिए और उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, तो फिर आप इंग्लिश एसे को आसानी से पास कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट आपके पीछे प्रैक्टिस रह जाती है और रेलिवेंट मटेरियल को पढ़ना रह जाता है। अगर डाटा एसे से रिलेटेड आपके पास मौजूद है, ऐसा नहीं है कि बगैर एसे से रिलेटेड कोई मटेरियल पढ़े आप इसको पास कर सकते हैं। आपके पास ऑथेंटिक फैक्ट्स होने चाहिए, एग्जांपल्स होने चाहिए अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए, और वो तभी आएंगे जब आप उससे रिलेटेड पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस की हुई होगी। ऐसे की आउटलाइन किस तरह से बनानी है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बाकी जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं उन्हें कैसे लिखना है, आपस में उनको लिंक किस तरह से करना है, फैक्ट्स आपने किस तरह से कोट करने हैं,
کوٹیشنز کو آپ نے کس طرح سے اپنے ایسے میں انکلکیٹ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں. ایسے سے ریلیٹڈ جو گائیڈنس ہے وہ اس چینل کے تھرو بھی میں آپ کے ساتھ پرووائڈ کرتی رہوں گی. سو اگر آپ کو ایسے میں کوئی پرابلم ہے تو آپ اس چینل کو جوائن کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو ایسے سے ریلیٹڈ لیکچرز جو ہے وہ ملتے رہیں گے. نیکسٹ سبجیکٹ کی طرف موو کرنے سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کہ اگر آپ کو پی ایم ایس کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں جن میں پریسی اینڈ کمپوزیشن ہے، اس کے بعد پاکستان اسٹڈیز ہے، اردو انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن اینڈ پاکستان اسٹڈیز، ان کے نوٹس جو ہے وہ کمپلیٹ میرے پاس موجود ہیں. ایگزیکٹ سلیبس کے اکارڈنگ ہیں اور صرف اتنا پڑھنا ہی آپ کے لیے کافی ہے. کم ٹائم میں اگر آپ بہت زیادہ چیزوں میں پڑھ جاتے ہیں اور ارریلیونٹ مٹیریل پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو بینیفٹ نہیں دیتا ہے. اگر آپ کو نوٹس چاہیے ہیں تو جو اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ نمبر پرووائڈ کیا گیا ہے اس کے تھرو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کچھ آپشنل سبجیکٹس بھی ہیں جو اسٹوڈنٹس زیادہ آپٹ کرتے ہیں، ان کے نوٹس بھی اویلیبل ہیں. تو جو آپشنل اور کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ کو نوٹس چاہیے ہیں تو وہ تمام ڈیٹیلز اس واٹس ایپ نمبر کے تھرو کانٹیکٹ کر کے آپ لے سکتے ہیں. پریسی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو پریکٹس والی چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس پریسی، کمپریہنشن اور ٹرانسلیشن ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے آپ کو رولز وغیرہ پتہ ہونے چاہیے کہ پریسی آپ نے کس طرح سے لکھنی ہے. 1/3 آپ نے لکھنی ہوتی ہے اور جو ٹینس دیا ہوا ہوتا ہے پیراگراف میں اسی کو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا ہے غلط انفارمیشن پرووائڈ کی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پاسٹ ٹینس میں پریسی کو اٹیمپٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر پریسی میں لکھا ہوا آ جاتا ہے، جو اوریجنل پیراگراف ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری، تو یہ تو پریسی کا رول ہے کہ آپ نے کسی بھی آئیڈیا کو چینج نہیں کرنا بلکہ اس کو بریف کرنا ہے. جو اس میں سے ایکسٹرا چیزیں ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر دینا ہے جس میں ایگزامپلز وغیرہ، فیکٹس، کوٹس وغیرہ ہوتی ہیں. تو جسٹ اس کا مین آئیڈیا وہی رہنا چاہیے اور اپنے پاس سے آپ نے کوئی چیز ایکسٹرا نہیں ڈالنی ہوتی. اگر ہم جو ٹینس اوریجنل پیراگراف میں پرووائڈ کیا گیا ہے اس کو ہم چینج کر کے پاسٹ میں لے کر جائیں تو پھر تو یہ پریسی کے رولز کے ہی خلاف ہو گیا. ہم نے اس کا ٹینس ہی چینج کر دیا ہے اور اس کا مطلب ہی بدل دیا ہے. اگر پریسی میں لکھا ہے اوریجنل پیراگراف میں کہ پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری اور آپ اس کی پریسی کر رہے ہیں دیٹ پاکستان واز اے بیوٹیفل کنٹری، تو یہ تو اس کا سرے سے میننگ ہی چینج ہو گیا ہے. سو جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نے پاسٹ ٹینس میں کرنا ہے یا کسی اور ٹینس میں آپ نے پریسی کو چینج کرنا ہوتا ہے تو وہ غلط ہے. جس ٹینس میں آپ کو پریسی کا جو پیسج گیون ہے اسی میں ایز اٹ از آپ نے اس کو 1/3 کر کے بریف کر کے لکھنا ہوتا ہے. کوئی ٹینس آپ نے چینج نہیں کرنا ہوتا. سو پریسی، کمپریہنشن اور ٹرانسلیشن اس کی آپ نے ڈیلی بیسس پر پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جس میں جو انگلش پریسی کا جو پیپر ہے اس میں آپ کے پاس اینٹونیمز آتے ہیں. 5 اینٹونیمز آتے ہیں. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بالکل ہی ایکسکلوڈ کر دینا ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ ٹائم آپ نے ایلوکیٹ نہیں کرنا. ایٹ لیسٹ جو موسٹ امپورٹنٹ 500 اینٹونیمز ہیں بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں پی پی ایس سی کے پاس پیپرز میں بھی اور پی ایم ایس کے جو پریسی کے پاس پیپرز ہیں وہاں سے بھی آپ دیکھ لیں تو 500 از مور دین انف. اینٹونیمز کے بعد آپ نے جو سینٹینس کریکشن ہے پی ایم ایس میں آپ کے پاس ایکٹیو پیسو آتے ہیں اور نریشنز آتی ہیں تو ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد ایڈیمز آتے ہیں آپ کے پاس 10 ایڈیمز ہوتے ہیں، اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی، آپ نے 10 کرنے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس پریپوزیشنز آتی ہیں. پریسی کی بھی کمپلیٹ سلیبس کے اکارڈنگ جو ہے وہ نوٹس اویلیبل ہیں. اگر آپ کو وہ چاہیے ہیں تو آپ واٹس ایپ کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سلیبس میں اگر کوئی چیز مینشنڈ ہے اور اس سے پہلے وہ پیپرز میں نہیں آتی رہی پچھلے 4-5 سال سے، لیکن میرے خیال میں اس سال سے آپ کو کر لینا چاہیے. جنرل نالج کا پیپر بھی آپ کے سامنے ہے کہ پاسٹ پیپر سے کتنا وہ ہٹ کر تھا. اس لیے میرے اکارڈنگ کوئی چیز اگر سلیبس میں مینشنڈ ہے تو آپ کو وہ پریپیئر کر لینی چاہیے. نیکسٹ جو ہے وہ اردو ہے. کمپلسری سبجیکٹس میں اردو میں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ایسے آتا ہے 30 مارکس کا. اردو کا جو ایسے ہے اس میں انگلش ایسے کی طرح کوئی آؤٹ لائن بنانا آپ کے لیے کمپلسری نہیں ہے. آپ ایز اٹ از پیراگرافس میں
بغیر آؤٹ لائن کے ایسے کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں آپ کے پاس محاورے آتے ہیں، تلخیص کرنی ہوتی ہے ایک پیراگراف کی، آپ نے ٹرانسلیشن ہے، اس میں غلط جملے جو ہے وہ آپ کو دیے ہوتے ہیں اور ان کو آپ نے درست کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیپر میں آپ کے پاس اشعار کی تشریح وغیرہ آتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اردو کے پریسی اور کمپوزیشن والے پیپر میں ہیں۔ اسی سلیبس کے اکارڈنگ اردو کے نوٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور ان نوٹس میں آپ کے پاس صرف اشعار اور جو غلط جملوں کی درستگی ہے وہ اس میں اویلیبل نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ نے جو کلید اردو ہے اس بک سے کور کرنی ہے، غلط جملوں کی جو درستگی ہے اور جو اشعار کی تشریح ہے۔ یہ بک بھی میرے پاس PDF میں اویلیبل ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو باقی نوٹس کے ساتھ آپ یہ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ آن لائن بھی اگر آپ اس بک کو سرچ کریں گے تو آسانی سے آپ کو PDF میں یہ مل جائے گی۔ اردو کے بعد نیکسٹ جو سبجیکٹ ہے وہ اسلامک اسٹڈیز ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کو اگر آپ اردو میں اٹیمپٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور انگلش میں کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ PMS میں آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ انگلش کے علاوہ جو باقی تمام سبجیکٹس ہیں ان کو آپ اگر چاہیں تو اردو میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ پاس تو کر جاتے ہیں، لیکن جو اسٹوڈنٹس انگلش میں اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں آپ کے مارکس کم آتے ہیں۔ یہ کسی کو ڈسہرٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ جب آپ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں تو یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس انگلش میں اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ اردو میں کریں گے تو آپ کو فیل کر دیا جائے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کا جو مین گول ہے وہ ایلوکیشن حاصل کرنے کا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہی طریقے استعمال کریں جو آپ کو زیادہ مارکس گین کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کو تھوڑی زیادہ پریکٹس کر لینی چاہیے اور پیپرز کو انگلش میں ہی اٹیمپٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، اسلامیات ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق اردو میں کرنا چاہیں یا انگلش میں کرنا چاہیں تو اس میں مارکس کا پرابلم نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ سو اسلامیات میں آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نے پہلے اس کو اردو میں پڑھا ہوا ہے، اردو میں رکھنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ادروائز باقی جب تمام سبجیکٹس آپ کے پاس انگلش میں ہیں تو اسلامیات کو بھی آپ انگلش میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ دونوں انگلش کے سبجیکٹس کے بعد جو ایک رسکی سبجیکٹ ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کا ہے۔ اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو اوتھینٹک سورسز سے کوٹ نہیں کرتے اور اسلامیات کی اس طرح سے تیاری بھی نہیں کرتے جس طرح سے کرنی چاہیے۔ سب کو لگتا ہے کہ ایز اے مسلم ان کو بہت زیادہ اسلامیات آتی ہے اور یہ آسان سبجیکٹ ہے، اس کو وہ آخر میں کر لیں گے، یا اسے باقی سبجیکٹس کی طرح وہ اہمیت نہیں دیتے۔ سو آپ نے ایک چیز اپنے دماغ میں رکھنی ہے کہ کوئی سبجیکٹ آسان ہے یا مشکل، اس کے مارکس 100 ہی ہیں۔ اگر آسان لگتا ہے آپ کو کوئی سبجیکٹ تو آپ اس میں تھوڑا سا اس کو ٹائم دے کر اس میں ایکسٹرا مارکس حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر کسی سبجیکٹ میں آپ کے کم مارکس آئے ہیں تو وہ وہاں سے آپ کا گیپ پورا ہو جائے گا۔ اسلامیات میرے خیال میں اس کو بالکل بھی آپ نے آسان سبجیکٹ کے طور پر ٹریٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کی اسٹرکٹ مارکنگ ہوتی ہے، رسکی سبجیکٹ ہے۔ دوسرا، اس میں آپ نے اپنے اوپینینز نہیں دینے ہوتے، جو کنٹروورشل ٹاپکس ہیں، کویشچنز ہیں، ان کو آپ نے اٹیمپٹ نہیں کرنا، اور اپنے کویشچنز کو اوتھینٹیکیٹ کرنا ہے، اس میں ریفرنسز دینے ہیں آیات سے، احادیث سے، جو اسلامک واقعات ہیں صحابہ کرام کے، انبیاء کرام کے، اوتھینٹک بکس وغیرہ ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ نے کوٹ کرنا ہے۔ سلیبس آپ کے پاس گیون ہے، پہلے آپ پاس پیپرز کا انالیسس کریں اور کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں جن میں سے موسٹلی ایگزامینر جو ہے وہ کویشچنز پوچھتا ہے۔ پہلے آپ ان ایریاز کو پریپیئر کریں اور جو باقی ریمیننگ ہوں گے ان کو آپ بعد میں پریپیئر کریں، لیکن سکپ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو پچھلے سال پیپر میں نہیں آیا تو وہ اس ٹائم اہم نہیں تھا، اور جو اس دفعہ آ جائے گا وہ نیکسٹ کے لیے اہم ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان امپورٹنٹ نہیں ہے، کسی بھی ٹاپک کو آپ نے سکپ کر کے پیپر میں نہیں جانا ہے۔ PPSC جو ہے وہ کافی ساری چینجز لے کر آ رہا ہے، چاہے وہ ڈسکرپٹیو پیپرز ہوں یا ون پیپر ایگزام ہو، تو ایٹ لیسٹ جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ آپ نے کمپلیٹ پریپیئر کرنی ہے۔ اگر بالکل ہی آؤٹ آف دا کورس کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ تو سب کے لیے ہی نہیں ہوگی، لیکن جو آپ کے سلیبس میں موجود ہے اور آپ نے پریپیئر نہیں کی ہوئی ہوگی اور وہ پیپر میں آ جائے گی، تو بعد میں بیٹھ کر
افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ابھی جب آپ کے پاس ٹائم ہے تو بغیر شارٹ کٹس کا استعمال کیے تمام سلیبس کو کور کر کے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان اسٹڈیز کا سبجیکٹ ہے۔ اچھا، پی ایم ایس میں باقی سبجیکٹس کے ساتھ تو آپ کے پاس ایم سی کیوز نہیں ہوتے جو ڈسکرپٹیو ایگزام ہے۔ پاکستان اسٹڈیز اور اس کے بعد اسلامیات ہے، یہ دو سبجیکٹس ہیں جن میں آپ کے پاس ایم سی کیوز آتے ہیں۔ پاکستان اسٹڈیز میں فل ان دی بلینکس ہوتی ہیں، اس میں ایم سی کیوز والا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس آپشنز ہوں گے اور آپ سلیکٹ کر لیں گے۔ فل ان دی بلینکس ہوتی ہیں آپ کے پاس 20 نمبر کی، تو وہ آپ نے فل کرنی ہوتی ہیں۔ اور اسلامیات میں آپ کے پاس 20 نمبر کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو آپ نے آنسر شیٹ پر ہی اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ سو یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ 20 نمبر ہیں، تو ان دونوں سبجیکٹس کے ساتھ جو ان کا آبجیکٹیو پورشن ہے اسلامیات کے لیے اور پاکستان اسٹڈیز کے لیے، وہ آپ نے یہ سوچ کر سکپ نہیں کر دینا کہ یہ تو صرف 20 مارکس کا پورشن ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ اسلامیات جو ہے وہ ایک رسکی سبجیکٹ ہے۔ اگر آپ اسلامیات کے ایم سی کیوز اچھے طریقے سے پریپیئر کر لیں اور 20 میں سے اگر آپ 15-16 نمبر بھی لے جاتے ہیں تو باقی جو پاسنگ مارکس ہیں وہ تو پھر آپ کا جو کوشچنز والا پورشن ہوتا ہے اس میں سے آ ہی جائیں گے۔ اس لیے ایم سی کیوز کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے۔ پی ایم ایس میں صرف انہی دو سبجیکٹ کے ساتھ یہ آبجیکٹیو پورشن ہوتا ہے 20 مارکس کا، باقی جو آپ کے ریمیننگ کمپلسری اور آپشنل سبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ یہ آبجیکٹیو پورشن نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے 5 جو کویشچنز ہیں وہی اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں 20 مارکس کے۔ سو پاکستان اسٹڈیز کی بھی اسی سلیبس کے اکارڈنگ جو نوٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں، اگر آپ کو چاہیے ہیں تو واٹس ایپ کے تھرو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان اسٹڈیز میں آپ نے میپس وغیرہ کی لازمی طور پر پریکٹس کرنی ہے۔ پاکستان کا میپ بنانا آپ کو آنا چاہیے۔ اسی طرح سے اور جہاں جہاں پر میپس آتے ہیں وہ اگر آپ پیپر میں ڈرا کر کے آتے ہیں تو آپ زیادہ مارکس گین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کوشش کیا کریں کہ جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ خود سے اگر فلو چارٹ بنانے کی پریکٹس کر لیں تو یہ وہ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں جو ایک کمپیریٹیو ایج کریٹ کرتی ہیں باقی اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں، اور آپ زیادہ مارکس لے سکتے ہیں۔ سو ان تمام سبجیکٹس میں جب آپ کوئی ڈسکرپٹیو کویشچنس اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو مٹیریل آپ نے لکھا ہوتا ہے اسی کے تھرو آپ خود سے جو فلو چارٹ بنانے کی پریکٹس ہے اس کو کریں تو یہ آپ کو زیادہ مارکس گین کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ یہاں پر جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹس ختم ہو گئے ہیں۔ لاسٹ جو ہے وہ ادھر جی کے جنرل نالج کا سلیبس ہے، تو جنرل نالج کا پیپر ہو چکا ہے۔ باقی جو کمپلسری میں آپ کے پاس ریمیننگ سبجیکٹس ہیں ان میں ایسے ہے، پریسی، اردو، پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی سبجیکٹ میں آپ 60 سے نیچے نہ جائیں۔ تو کوئی سبجیکٹ آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ 2 میں اگر آپ 80 پلس چلے جاتے ہیں تو آپ کا اوور آل اسکور جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور ایلوکیشن کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک سبجیکٹ آپ کے پاس آپشنلز میں ایسا ہونا چاہیے جو ہائی اسکورنگ ہو۔ اب لینگویجز میں اگر آپ اچھے ہیں اور کسی نے رکھا ہے تو لینگویجز میں عموماً 80 پلس مارکس آ جاتے ہیں، جس طرح سے پنجابی ہے۔ اسی چیز پر آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ کوئی سبجیکٹ اگر آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے اور پاس میں اس کا اسکورنگ ٹرینڈ اچھا نہیں رہا ہے تو آپ اگر اس میں اچھے طریقے سے پریپیئر کرتے ہیں اس سبجیکٹ کو تو آپ اچھا اسکور جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں۔ آپ پچھلے سال کی ہی اگزامپل لے لیں تو پولیٹیکل سائنس میں ہمیشہ اچھے مارکس آتے رہے ہیں، اسی طرح سے پنجابی بہت اچھا اسکور دیتا رہا ہے، اور پبلک ایڈمنسٹریشن یہ بھی کافی اسکورنگ سبجیکٹ ہے، اور یہ تینوں ہی آسان سبجیکٹ ہیں اور بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے ان سبجیکٹس کو کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پریپیئر کر سکتا ہے۔ لیکن پچھلی دفعہ یہ تینوں سبجیکٹس ہٹ ہوئے ہیں، جس نے چاہے جتنا اچھا بھی پیپر دے کر آیا ہے یا تو اس کے بہت کم مارکس آئے ہیں، ایون کہ ان سبجیکٹس میں فیلئر ریٹ بھی پہلے سے زیادہ تھا۔ سو آپ نے جو سبجیکٹ سلیکٹ کر لیے ہیں ان پر پوری محنت کرنی ہے، اپنی طرف سے آپ نے 100% دینا ہے۔ بالکل ہی آپ شروع سے صرف اس بات پر ریلائی نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کی قسمت میں ہوگا تو ہو جائے گا اور اگر نہ ہونا ہوا تو آپ جو مرضی کر لیں نہیں ہوگا۔ نہیں، فرسٹ سٹیپ آپ کی طرف سے جو آپ نے محنت کرنی ہے۔ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اگر آپ محنت کریں گے تو جو آپ کے لیے بہتر ہوگا
وہ آپ کو ضرور مل جائے گا، لیکن پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے 100% دینا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ باقی چیزیں آپ نے قسمت پر چھوڑنی ہیں، اور اپنی طرف سے 100% دینے کے بعد آپ صرف اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ضرور دے گا۔ آج کی ویڈیو میں یہی تمام چیزیں میں نے آپ سب کے ساتھ ڈسکس کرنی تھیں۔ ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر اپنی تیاری جو ہے اس کو سٹارٹ کر دیں۔ جو بھی 40 یا 40+ جو مارکس ہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ بغیر رزلٹ کا ویٹ کیے نیکسٹ فیز کی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے یوزفل رہی ہو۔ اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ نوٹس اگر آپ کو چاہیے ہیں جو سبجیکٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو جو واٹس ایپ نمبر آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے اس پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ سر جو ہے وہ باقی نوٹس سے ڈیٹیل اور نوٹس وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔